बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले का वक्त कैसा था, खासकर महिलाओं के लिए कैसा था, जिस वक्त में 72 लड़कियों को जिंदा ही दफन कर दिया गया था। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी तो लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता था और लड़कियों को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था, और फिर इस बात को बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करते थे, हमें अपनी शान समझते थे, क्योंकि उस वक्त के लोग हर तरह से गुमराही के शिकार हुए थे और रहम करना, इंसाफ करना उनको नहीं आता था या फिर वो नहीं जानते थे। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लड़कियों को क्यों जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक बार हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने 70 से ज्यादा लड़कियों को इसी वजह से दफन कर दिया ताकि कोई भी उनका दामाद न बन सके। ये दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के बहुत ही नज़दीकी और करीबी सहाबी थे। एक बार हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मैं एक बात से बहुत ही परेशान रहता हूँ और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता, क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो उससे पहले मैंने इतने सारे गुनाह किए हैं कि आज मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं डर जाता हूँ कि अब मुझे अल्लाह माफ़ करेगा या फिर नहीं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फरमाया कि ए दाहिया, वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और डरे हुए रहते हो। तो हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बहुत परेशान होते हुए वो बोले, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम का सरदार हुआ करता। आपकी नबुव्वत से पहले मेरी कौम भी गुनाहों में डूबी हुई, तो हमारे यहाँ लड़कियों की पैदाइश को एक बहुत बड़ा ऐब समझा जाता और लोग अपनी बेटियों को जिंदा ही दफन कर दिया करते थे ताकि वो किसी को अपना दामाद ना बना सके। दुख की बात तो ये है कि मैंने खुद अपने हाथों से 70 से भी ज्यादा लड़कियों को जिंदा ही दफन किया। और इतना कहकर हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज्यादा रोने लगे और फिर आगे फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक दिन मुझे किसी काम से, तिजारत के काम से कहीं दूर दूसरे शहर जाना और मेरी बीवी हामिला थी। ये मैं जानता, अगर मैं इस तिजारत के काम से गया तो मुझे 6 या 7 साल लग जाएंगे वापस लौट कर आने में। तो जाने से पहले मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर हमारे यहाँ लड़के की पैदाइश होती है तो उसकी बहुत खुशी मनाना और उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना और उसको किसी भी किस्म की कोई भी कमी महसूस नहीं होने देना। लेकिन अगर हमारे यहाँ लड़की पैदा होती है तो उसको जिंदा ही दफन कर देना और मेरी कमाई का एक हिस्सा भी उसके ऊपर खर्च मत कर देना। और इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया था। मुझे नहीं पता सालों तक कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा कैसा है। मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरी बीवी को लड़की हुई है या फिर लड़का, और मैं ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रहा था कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह जो चाहता है होता तो वही है। उसके बाद जब मैं 7 साल के बाद अपने घर वापस लौट कर आया और दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची ने दरवाज़ा, मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। तो वो लड़की ये सुनकर बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर तुम इस घर की बेटी हो, और जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ तो वो बच्ची मेरी टांगों से लिपट गई और कहने लगी कि अब्बा जान, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं आपको हर रोज याद किया करता। और वो लड़की मेरी टांगों से लिपटकर बस बोले ही जा रही, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। उस बच्ची को मैंने धक्का दिया तो वो दूर जाकर गिरी। फिर ये सुनकर मैंने अंदर जाकर अपनी बीवी से पूछा कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है। तो ये सुनकर मेरी बीवी रोने लगी, जबकि मैं सब कुछ समझ गया था। फिर मेरी बीवी थोड़ी देर बाद बोली, ए दाहिया, ये हमारी ही बेटी है और जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस बच्ची को जन्म दिया। और मेरी बीवी बोल रही थी कि देखो कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है हमारी। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये वाक़या बताते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको अपने सीने से लगाकर बहुत ही ज़्यादा प्यार करूं। लेकिन फिर ख्याल आया
کہ اگر میں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا تو قبیلے والے مجھے بہت ہی زیادہ تانے دیں گے اور بہت باتیں سنائیں گے کہ تم ہی تو ہمارے قبیلے کے سردار ہو اور تم ہی آج تک دوسروں کی بیٹیوں کو دفناتے ہوئے آئی ہو، اور جب خود کی بیٹی کو دفنانے کی باری آئی اور اب تمہیں محبت یاد آ رہی ہے، یہ تمہارا انصاف نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت میں ایک ایسے دورائی پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک طرف میری معصوم بچی تھی اور دوسری طرف قبیلے والے لوگ جو تانے مارنے کے لیے مجھے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ لیا کہ میں قبیلے والوں کے رواج کو ہی پورا کروں گا۔ اس کے بعد میں نے کونے سے پڑی ہوئی ایک کدال کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں اس بچی کو اٹھایا اور تیز قدموں سے لے کر اسے باہر چل دیا۔ اس کے بعد میری بیوی نے میرے پیروں کو پکڑ لیا اور بہت ہی زیادہ رونے لگی کہ اے داہیہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، یہ ہماری بچی ہے، اس کو مت مارو۔ اور وہ کہے جا رہی تھی کہ اے داہیہ، یہ تمہاری ہی بچی ہے جو ہر روز تمہیں مجھ سے پوچھا کرتی تھی جان ابا جان کہاں ہیں اور وہ کب آئیں گے، کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی بچی کو زندہ دفن کیا جائے۔ یہ وہ میرے پیروں کو پکڑ کر روتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی اور میں اپنی بیوی کو دھکا مار کر گھر سے باہر آ گیا۔ ایک ہاتھ میں میرے بچی تھی اور دوسرے ہاتھ میں فاوڑا تھا اور بہت ہی تیز قدموں سے میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میری بچی مجھ سے بول رہی تھی کہ اے ابا جان، کیا آپ مجھے میری نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ آپ مجھے کھلونے دلانے کے لیے لے جا رہے ہو؟ اور وہ لگاتار بولے ہی جا رہی تھی اور میں خاموش ہو کر قبرستان کی طرف اس کو لے جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں قبرستان میں پہنچا اور اس کو قبرستان میں ایک طرف بٹھایا اور پھر میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ تیز ہو رہی تھی، اسی وجہ سے میں پورا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور بہت ہی تیز گرمی پڑ رہی تھی اور تھکن کی وجہ سے میں کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی کھڑا ہو جاتا۔ میری بیٹی پاس ہی بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میری بیٹی چل کر میرے پاس آ کر بولی، اے ابا جان، اتنی گرمی میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ اور میرے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو وہ صاف کر رہی تھی اور میرے بالوں میں جو مٹی لگی ہوئی تھی وہ اس کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ابا جان، مجھے بالکل بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ کیونکہ اس معصوم کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ محنت، یہ گڈھا میں اسی کو دفنانے کے لیے کھود رہا ہوں۔ اور وہ معصوم بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ بہت دنوں کے بعد میرے والد آئے ہیں، لیکن میں تو اس سے نفرت کر رہا تھا اور میں اس سے بالکل خوش نہیں تھا۔ آخر کار میں اس گڈھے کو کھود پایا اور بہانے سے اپنی بچی کو اپنے پاس بلایا اور اس کو گڈھے میں دھکا دے دیا اور میری بچی رونے لگی۔ میری بچی بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ اے ابا جان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور فاوڑے سے اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا اور میری بچی بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اے ابا جان، مجھے مت مارو، میں آپ سے اب کبھی ضد نہیں کروں گی، نہ نانی کے یہاں جانے کی ضد کروں گی اور نہ کبھی کھلونے مانگوں گی۔ اے ابا جان، مجھے معاف کر دو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بچی اس وقت مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی معصوم بچی کے اوپر بالکل ترس نہیں آیا۔ اس کے بعد جب میری بچی پوری طرح سے مجھ سے مایوس ہو گئی تھی تو اس نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور کہنے لگی کہ اے میرے خدا، میں نے سنا ہے کہ اب ایک نبی آنے والے ہیں جو بیٹیوں کو بچائیں گے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اے میرے خدا، وہ نبی کہاں ہیں؟ میرے خدا، ان نبی کو بھیج دے، کیونکہ تیری اس دھرتی پر معصوم بچی کو زندہ ہی دفنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں مٹی ڈالے ہی جا رہا تھا اور آخر کار میں نے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ اور اللہ کے رسول، میں نے اس پر ترس نہیں کھایا، وہ مٹی کے نیچے پوری طرح سے دب گئی اور اندر ہی اندر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اتنا کہہ کر وہ صحابی زور زور سے رونے لگے اور آگے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں اندر ہی اندر تڑپتا رہتا ہوں اور پریشان رہتا ہوں کہ آخر یہ قیامت کے دن میرا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ سب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے داہیہ، تم اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگو، تمہارا رب بہت مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک سہاس بن ناسا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا ذکر کتاب میں کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ انہوں نے 160 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا
وہ صحابی اپنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار میری جوان اونٹنی کھو گئی تھی، کے بعد میں ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوا اور میں اپنی دونوں اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد صحرا میں مجھے وہ دونوں اونٹنیاں مل گئی تھیں، اور جب میں ان کو واپس لے کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک جگہ 2 گھر بنے ہوئے ہیں۔ جب میں ان گھر کے پاس گیا، گھر میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے گھر سے سامنے سے آواز آ رہی تھی، بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا پھر لڑکا؟ آواز آئی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ کو سن کر وہ بوڑھا آدمی بولا کہ اس لڑکی کو ابھی زندہ ہی دفن کر دو، سانس بھی نہ لینے پائے، اور مجھے اپنے گھر میں لڑکی نہیں چاہیے۔ اور بوڑھے بابا کی یہ بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، بوڑھا بابا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد میں نے بوڑھے آدمی سے کہا اس بچی کو دفن مت کرو بلکہ اس بچی کو مجھے دے دو۔ یہ سن کر بوڑھا بابا بولا تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو میں نے کہا آپ جو کچھ بھی مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ بوڑھا آدمی بولا کہ اپنی دونوں اونٹنیاں اور یہ اونٹ مجھے دے دو اور اس بچی کو لے جاؤ۔ اس کے بعد میں نے دونوں اپنے اونٹنیاں اور اپنا اونٹ اس بوڑھے بابا کو دے کر اس بچی کو لے کر میں وہاں سے چلا آیا۔ اسلام آنے سے پہلے ہی میں نے 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا تھا، اور اب میں ہر بچی کے بدلے میں 2 اونٹ اور 1 اونٹنیاں دے دیا کرتا تھا، اور ایسا ہی کرتے کرتے میں نے 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میری ان نیکیوں کا بدلہ مجھے ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو اس کا پورا اجر اور ثواب ملے گا۔ اب آپ نے جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کیسے لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کی نہ کوئی عزت تھی اور نہ ہی کوئی وجود تھا، اور باپ کے مر جانے کے بعد بیٹے ہی اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے، اور عورتوں کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور مہینے آنے کے دنوں میں تو عورتوں کے ساتھ اور بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور 8 دن کے لیے ان کو ایک کوٹری میں قید کر دیا جاتا تھا، اور لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ ناپاک ہیں، اگر یہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں گی تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اور کھانا بھی ان کو لات مار کر کوٹری کے باہر ہی دے دیا جاتا تھا۔ اس قدر درگتی اور بے عزتی کا شکار ہوا کرتی تھی عورتیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ نظام بالکل بدل گیا تھا، اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور عورت کوئی ستانے کی چیز نہیں ہے، وہ تو تمہارے گھر کی زینت ہے، تمہارے گھر کی عزت ہے، تمہارے گھر کی رکھوالی ہے، اور تمہارے مکان کو گھر بناتی ہے، تمہارے بنس کو آگے بڑھاتی ہے۔ لاکھ بھی شکر ادا کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو وہ بھی کم ہی ہوگا، جنہوں نے عورتوں کو اس دنیا میں عزت دلائی اور زندگی بہتر بنائی، عورتوں کو سماج میں ان کی ایک پہچان بنائی۔ جب عورتوں کو اس دنیا میں جینے کا بھی حق نہیں تھا تو ان کو جینے کا بھی حق دلایا، ان کے ہر ایک حقوق کو بتایا، لیکن آج وہی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کو نہ مان کر بدکاری پر اتر آئی ہیں۔ اللہ ایسی عورتوں کو ہدایت دے۔ اگر یہ قصہ، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔